हुसैन वजूद अच्छे अच्छों को बहका देता है। मैं भी एक ऐसे ही हसन के मुजस्समे का दीवाना बन गया था। वो हसन की देवी कोई और नहीं बल्कि मेरी मालिका थी, जिसे अगर कोई मर्द एक बार देख ले तो नजरें चुराना मुश्किल हो जाता। मेरा तो फिर कुछ दिन रात का साथ था। 24 घंटे में अपनी मालिका के पास ही होता था। ऐसे में कैसे उनके खूबसूरत वजूद से अपनी नजरें चुराता? कैसे मैं अपने अंदर की ख्वाहिशात को खुद दफन कर सकता? लेकिन फिर भी मैंने बहुत हद तक कोशिश की कि मैं अपनी मालिका के साथ वफादार रहूं। लेकिन एक रात मैंने मालिका को ऐसे लिबास में देख लिया कि फिर अपने जज्बात पर काबू ना कर सका। मेरे लिए मुश्किल हो गया। इस रात में गलती से मालिका के कमरे में किसी जरूरी काम से गया था। जब मैंने मालिका को बिस्तर पर नीम दराज देखा, वो जिस किस्म के लिबास में थी इसमें बहुत ज्यादा क़यामत डाल रही थी। उनकी खूबसूरती मुकम्मल तौर पर वाज थी। मुझे देखकर वो उठकर तो बैठ गई, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर कोई चादर न डाली। यूं ही बिस्तर पर बैठी मेरी जानिब देखती रही और मैं उनसे अपना मसला बयान किया। मेरी बात सुनकर वो आहिस्ता से उठी और अपने पास से कुछ पैसे निकालकर मेरी जानिब बढ़ा दिए और कहने लगे, अपने गांव भिजवा दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खामोशी से मालिका के हाथों से पैसे पकड़े तो उनकी नर्म और मुलायम उंगलियां मेरी उंगलियों से टकरा गईं। मेरे जिस्म के सारे रूंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर का मर्द मजबूर करने लगा कि मैं हाथ बढ़ाकर मालिका को हासिल कर लूं। लेकिन मालिका मुझे पैसे देने के बाद दोबारा बिस्तर पर नीम दराज हो गई थी। सामने बड़ी सी LED पर कोई अंग्रेजी फिल्म लगी हुई थी और मालिका का तवज्जो दोबारा इस जानिब हो गया। मैंने मालिका के खूबसूरत वजूद से नजरें चुराते कमरे से बाहर का रुख किया, लेकिन मेरे सारे जिस्म से पसीना फूट पड़ा था। मैंने वो पसीना तो अपने कमरे की अलमारी में संभाल कर रख दिया, लेकिन अपने जज्बात को ना संभाल सका। मैं बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। इतना में इंटरकॉम पर मालिका का फोन आया और कहने लगे, मेरे लिए दूध का गिलास ले आओ। मालिका दूध इस वक्त मांगती थीं जब वो मुकम्मल तौर पर नींद में होती और उन्हें सूना होता। मैंने मालिका को देने के लिए बावर्ची खाने से दूध का गिलास उठाया तो कुछ ख्याल आने पर साथ ही कैबिनेट में रखी नींद की दवा में एक गोली निकाल। जैसे ही मैंने मालिका के बालों में हाथ फेरा और उन्हें सीधा करने की कोशिश की, मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि मालिका में अपने गांव का सबसे ताकतवर नौजवान लंबा चौड़ा मजबूत था। लेकिन शायद यही मेरी बदकिस्मती थी, क्योंकि मुझे जिससे मोहब्बत थी इसने जैसे मर्द से शादी ना की थी। जब मैंने नईमा के लिए रिश्ता भिजवाया तो इसके घर से साफ इनकार हो गया और फिर मुझे पता चला कि नईमा ने मेरे लंबे कद की वजह से इनकार किया है, क्योंकि इसकी अपनी हाइट छोटी थी। इसका कहना था मेरे आगे वो बच्ची लगती है, इसलिए वो मुझसे शादी ना करना चाहती थी और इनकार की ये वजह सुनकर मैं बिल्कुल ही दंग रह गया। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं अपने जिस लंबे चौड़े बदन पर मुझे नाज है, इस वजह से मुझसे मेरी मोहब्बत छिन जाएगी। मैंने नईमा से खुद बात करने की ठानी ना की और अगले दिन सुबह को जब वो कुनवे के पास पहुंची तो मैं भी उसके पीछे पहुंच गया। मैंने इसे बहुत राजी करने की कोशिश की, लेकिन इसकी अलग ही सोच थी। कहने लगी, मेरी सहेलियां मेरा मजाक बनाती हैं, हमारा कोई जोड़ नहीं। तमेरी जैसे लंबे चौड़े आदमी को मैं अपना शौहर ना चुन सकती। मैंने नईमा के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया, लेकिन वो अपना अटल फैसला सुना चुकी थी और फिर मुझे 2 दिन बाद पता चला कि मेरे मुकाबले पर उसने एक मुंशी के बेटे को चुना है, क्योंकि वो पैसे वाला भी था और ढील ढाल में भी एक नॉर्मल मर्द था। नईमा की इस बात ने मेरा दिल ऐसे तोड़ा था कि मैं गांव में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैंने इसी वक्त अपना सामान बांधा और अम्मा से कहा कि अब मैं शहर जा रहा हूं, अब इस गांव में ना रहा जाएगा। मेरी बात सुनकर अम्मा हैरान हुई। कहने लगे, अपनी ज़मीनें छोड़कर क्यों जा रहे हो? अब मैं उन्हें क्या बताता कि नईमा का राज मेरे दिल पर कैसा लगा था। अम्मा हरगिज़ भी मेरे इस फैसले से खुश न थीं, क्योंकि मेरा शहर में कोई जाने वाला न था। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी न था, ना मुझे कोई नौकरी मिल सकती थी अपनी ज़मीनें छोड़कर। शहर जाना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ न था। लेकिन जब दिल टूटा हो तो इंसान कुछ भी कर जाता है। मैंने भी बगैर सोचे समझे सामान उठाया और शहर पहुंच गया। शहर में बहुत अरसा पहले मेरा एक गांव का दोस्त आया था, बस इसी का पता हाथ में पकड़ कर निकला था। जब मैं इसके पास पहुंचा तो अलिफ मैंने कहा, मुझे तो बंदूक वगैरह चिल्लाना भी ना आती, मैं गांव कढ़ाइयों का इस्तेमाल करता था।
वो कहने लगा, ओ मैडम के ज्यादा दुश्मन भी नहीं है, बस दुनिया दिखावे के लिए ही उन्हें गार्ड रखना है, इसलिए उन्हें ज्यादा चीजें ना देखनी। कल तो मेरे साथ चलना। और फिर मैं अगले ही दिन वहां पहुंच गया। इतना बड़ा आलीशान बंगला था कि मैं हैरान रह गया। बाहर एक चौकीदार खड़ा था। मैंने अंदर दाखिल होकर और फिर जब मैडम ड्राइंग रूम में आए तो मुझे लगा जैसे मैं सांस लेना भूल गया हूं। मैं समझा था कि नईमा इस दुनिया की आखिरी खूबसूरत लड़की है, लेकिन मैडम को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैं बिल्कुल गलत सोच रखता हूं। खूबसूरती तो नईमा से शुरू होती थी। मैडम इतनी हुसैन थीं कि उनका हसन देखकर कोई भी महबूस रह जाता। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैडम पांव पर पांव रखकर मेरे सामने सोफे पर बैठ गईं। उनकी भारी नज़र मेरी तरफ थी। वो कहने लगे, उधील ढाल तो ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत लड़ाई जानते हो? मैंने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि गांव में काफ़ी दफ़ा मैंने कुश्ती के मुकाबले में हिस्सा लिया था। वो कहने लगे, मेरे कोई दुश्मन तो नहीं है, लेकिन मेरी सब सहेलियों के पास गार्ड्स हैं। बस इसीलिए मुझे ऐसा गार्ड चाहिए था जो सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आए, और तुम ऐसे ही हो। तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम्हें यहीं रहाइश मिलेगी, 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। तनख्वाह भी मैडम ने मुझे 25,000 कही थी, जो मेरे हिसाब से फुल टाइम अच्छी थी, इसलिए मैंने इनकार ना किया और उस नौकरी को अपना लिया। वैसे भी बगैर डिग्री के इस शहर में मुझे कोई काम मिलने वाला तो ना था, और मैं वापस खाली हाथ गांव भी ना लूटना चाहता था। कुछ अरसा नौकरी कर लेता तो फिर भी गांव जाकर नईमा को गलत साबित कर सकता था। मैडम ने मुझे 2 वर्दियां बनवा दें और कहने लगे, यही तुम्हारी सिक्योरिटी गार्ड वाली वर्दी है, यही पहनकर तुम्हें मेरे साथ रहना है। मैडम जब अपने कमरे में होती तो मैं उनके कमरे के बाहर उनके आसपास रहता, और फिर वो जब कहीं बाहर जाती तो मैं उनके साथ साथ जाता। मैडम के अजीब गरीब मिजाज थे। वो बहुत कम अपने दफ्तर तक जाती थी। ज्यादातर वो किसी कैफे एरिया में या फिर किसी शॉपिंग मॉल में घूमती फुरती रहती थी। उन्होंने मुझे डमी के तौर पर रखा हुआ था। मेरे पास जो बंदूक थी, मुझे इससे चल। मैं हर वक्त अपनी निगाहों से उनके वजूद को ताकुत्ता रहता। मेरा बस चलता तो मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें हासिल कर लेता, लेकिन वो आलीशान महल में रहने वाली अमीर औरत मेरे बस से बाहर थी। और फिर मेरी नौकरी के 10 दिन बाद ही मैडम का शौहर बैरून मुल्क से वापस लूटा, तो इसे देखकर मेरा दिल जल उठा था। वो एक आम सीरत का आदमी था जो मैडम के साथ बिल्कुल न जचता था। इसने आते ही मुझे देखा तो गुस्से में मैडम से पूछने लगा, ये तुमने किसको रख लिया है? मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें किसी गार्ड वगैरह की जरूरत नहीं। ये सुनकर मैडम ने आहिस्ता से कहा, मेरी सब दोस्तों के पास गार्ड्स हैं, तो मैंने भी रख लिया। इसमें ऐसी कौन सी बात है? लेकिन मैडम का शौहर उन पर गुस्सा होने लगा। वो खामोशी से अपने शौहर की बातें सुनती रहें, और यही वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन खैर, मैडम के शौहर ने मुझे ना निकाला था। वो बस 1 हफ्ते के लिए लूटे थे, फिर उन्हें वापस जाना था। इस 1 हफ्ते में मैडम मुकम्मल तौर पर अपने शौहर के पीछे घूमती नजर आ रही थी। ना उन्होंने किसी माल का रुख किया, ना कहीं बाहर गईं। एक रात तो मैंने मैडम को इतना तैयार देखा कि मैं पलकें झपकना ही भूल गया। पर फिर मुझे पता चला उनकी शादी की पहली सालगिरह है, जब भी वो अपने शौहर के लिए तैयार हुई थी। मगर इस रात ना जाने क्या बात हुई कि मैडम बहुत उदास नजर आ रही थी। मेरी छठी हो चुकी थी। मैडम को कहीं बाहर ना जाना था, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन नींद मेरी आंखों से काफी दूर थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं मैडम के लिए जो जज्बात रखता हूं वो उनसे बयान कर दूं, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। लेकिन ये इतना आसान ना था। फिर 1 हफ्ते बाद मैडम का शौहर वापस गया तो वो बहुत बुझी नजर आने लगे। शौहर के जाने के बाद ना वो किसी माल गईं और ना ही उन्होंने किसी पार्टी का रुख किया था, बल्कि वो घर में ही महदूद हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे अपने शौहर के जाने के बाद बहुत उदास हो गई हो। एक शाम मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, ओ दिल शेर, मेरे तिलोआहे में बहुत तकलीफ है, क्या तुम मेरे पांव दबा दोगे? मैडम की बात सुनकर मैं खामोशी से उनके कदमों में जा बैठा और उनके गोरे चिट्टे पांव को अपनी भारी भारी उंगलियों से दबाने लगा। वो तकिए से सर लगाए बैठी थीं। कहने लगे कि तमेरी मालिक के जाने काफ। मेरा नाम नदीम है।
میں پاکستان کے شہر کراچی کے علاقہ ڈیفنس میں رہتا ہوں۔ میری عمر 25 سال ہے۔ گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے۔ آج کل بزنس کے سلسلہ میں افریقہ جا رہا ہوں۔ کراچی سے امارات ایئر لائن سے دبئی اور دبئی سے پھر جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ جانا تھا۔ امیگریشن کلیئر ہونے کے بعد جب جہاز میں پہنچا تو میری سیٹ خالی تھی اور ساتھ کی سیٹیں بھی خالی تھیں۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ نہ جانے کون ساتھ آئے گا کہ دیکھا ایک لڑکی بلیک پینٹ اور اس پر ہاف بلیک شرٹ پہنے ہوئے تھی۔ مجھ سے سیٹ کا نمبر پوچھ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ اپنا سامان وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئی اور اپنا ہاتھ ملانے کے لیے میری طرف بڑھایا اور اپنا نام علیشہ بتایا۔ خیر اس نے بتایا کہ وہ دبئی اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہے اور کراچی میں ڈیفنس میں رہتی ہے۔ میں نے بتایا میں بھی ڈیفنس میں رہتا ہوں، تو بڑی خوش ہوئی کہ چلو کوئی تو اپنا ملا۔ جہاز فلائی کر گیا۔ جب ڈنر ملا تو میں نے فش لی اور اس نے چکن۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فش کھاتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگی فش مجھے پسند نہیں۔ میں نے کہا میں تو ذائقہ بڑھانے کے لیے فش ہی کھاتا ہوں، کیونکہ فش مجھے بچپن سے ہی پسند ہے۔ تو وہ ہنسنے لگی اور پھر اپنے آئی پیڈ سے ہیڈ فون لگا کر گانے سننے لگی۔ میں نے بھی اپنا آئی پیڈ نکالا اور اس پر ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنے لگا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو کہنے لگی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے بتایا ہالی ووڈ کی فلم۔ کہنے لگی کیا میں بھی دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا اوکے۔ اتنا میں جہاز کی لائٹس آف ہو گئیں اور وہ میرے ہیڈ فون کو کان سے لگا کر فلم دیکھنے لگی اور اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ پھر ہم دونوں فلم دیکھنے لگے اور کچھ ٹائم کے بعد دبئی بھی آ گیا۔ میں دبئی ایئرپورٹ پر اتر کر اپنی اگلی فلائٹ کا انتظار کرنے لگا اور پھر میری جنوبی افریقہ کی فلائٹ کا اعلان ہو گیا اور میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ اب آگے دیکھیں اور کیا ہوتا ہے۔ جہاز میں سوار ہوا تو دیکھا کہ کافی انگریز اس جہاز میں سوار ہیں اور مکمل ماحول یورپین ہے۔ ایئر ہوسٹس سے اپنی سیٹ کا پوچھ کر اس کی طرف بڑھا تو دیکھا میری سیٹ جہاز کی سب سے آخری 3 سیٹوں میں سے کھڑکی والی سائڈ کی تھی اور میرے ساتھ والی 2 سیٹوں پر 2 انگریز لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے انگریزی میں ان سے اجازت لے کر اپنی سیٹ پر کھڑکی کی طرف بیٹھ گیا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور دونوں سے ہاتھ ملا۔ ان دونوں نے بتایا کہ وہ دونوں بہنیں ہیں اور جنوبی افریقہ میں رہتی ہیں، اسٹڈی کے سلسلہ میں لنڈن گئی تھیں، اب واپس جنوبی افریقہ اپنے والدین کے پاس چھٹیاں گزارنے جا رہی ہیں۔ میں نے اپنا تعارف کرایا کہ بزنس کے سلسلہ میں جنوبی افریقہ جا رہا ہوں، تو وہ بہت خوش ہوئیں کہ چلو 8 گھنٹے کا سفر اب کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ کہنے لگی ہم یہی سوچ رہی تھیں کہ نہ جانے ہمارا پارٹنر کون ہوگا، کیونکہ ہم ویسے بھی آخری سیٹ پر ہیں۔ خیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جہاز فلائی ہو گیا اور پھر جوس پیش کیا گیا۔ میں نے فروٹ جوس لیا اور انہوں نے بھی جوس لیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ میں نے کہا بہت۔ کہنے لگی کیسے؟ میں نے کہا جو مل جائے اس سے دوستی کر لیتا ہوں، جیسے آپ لوگوں سے 8 گھنٹے کے لیے دوستی کر لی۔ تو وہ بہت خوش ہوئی اور ہنس کر کہنے لگی بہت چالاک ہو۔ میں نے کہا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ تو بولی اسپیشل تو کوئی نہیں، مگر اب جیسا مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں نے کیونکہ دبئی ایئرپورٹ پر اپنے کپڑے چینج کر کے جبہ پہن لیا تھا، کیونکہ وہاں گرمی تھی، اس لیے وہ مجھے عربی سمجھ رہی تھی۔ پھر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں اور میں بھی اپنے آئی پیڈ میں مشغول ہو گیا۔ اتنا میں میرے ساتھ والی لڑکی میرے قریب آئی اور میرے آئی پیڈ میں دیکھ کر بولی کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے اسے آئی پیڈ دکھا دیا۔ اس میں میری پرانی تصویریں تھیں۔ اس نے مجھ سے آئی پیڈ لے کر اپنی بہن کو دکھانا شروع کر دیا۔ خیر کچھ دیر تک وہ دونوں تصویریں دیکھتی رہیں۔ خیر اتنا میں ناشتہ سروس کیا گیا۔ ناشتے میں جیم، مکھن اور پنیر بھی تھا۔ میں نے سارا ناشتہ کر لیا تو دیکھا کہ ان دونوں نے مکھن جیم بچا کر سامنے والی سیٹ کی جیب میں رکھ لیا اور باقی سب کچھ کھا دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیوں نہیں کھایا؟ تو بولی بعد میں کھائیں گے۔ ایئر ہوسٹس نے سامان اٹھا لیا اور لائٹ آف ہو گئی۔ کم و بیش 7 گھنٹے باقی تھے۔ جب لائٹس بند ہو گئیں تو انہوں نے ایئر ہوسٹس سے شال مانگی اوڑھنے کے لیے۔ پھر مجھ سے بھی انہوں نے پوچھا آپ کے لیے بھی لے لیں؟ میں نے کہا ہاں مجھے سردی لگ رہی ہے۔ جب شال ملی تو ایک انہوں نے مجھے دی اور ایک دونوں نے لے لی اور پھر وہ دونوں شال اوڑھ کر سو گئیں۔ پھر میں بھی اپنی سیٹ پر ٹیک لگا کر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں ان دونوں بہنوں کو اٹھا کر بولا کہ تم دونوں کافی دیر سے سو رہی ہو، اب اٹھ جاؤ۔ پھر وہ دونوں اٹھ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی تم سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا، جنوبی افریقہ میں جب ہمارے گھر کی طرف آنا ہو تو ضرور آنا۔ میں نے ان سے ان کا نمبر لیا۔ جب ان سے نمبر لے رہا تھا اگلی سیٹ سے ایک عرب عورت نے بھی ہاتھ بڑھا کر ایک پرچہ دیا جس پر اس نے اپنا نمبر لکھا ہوا تھا اور پھر جنوبی افریقہ آ گیا۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر جب ایئرپورٹ سے باہر آیا تو ٹیکسی کی تلاش میں نظر دوڑائے رہی تھی کہ ایک افریقن لڑکی میری طرف آئی اور پوچھنے لگی سر ٹیکسی کہاں جانا ہے؟ میں نے بتایا جوہانسبرگ۔ کہنے لگی آئی؟ چنانچہ میں اس کے ساتھ اس کی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا کتنا وقت لگے گا؟ کہنے لگی آدھا گھنٹہ۔
ابھی آدھا راستہ ہی گزرا تھا کہ گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی صحیح کرنے لگی۔ ہم لوگ ہائی وے پر تھے۔ جب کافی دیر تک گاڑی صحیح نہ ہوئی تو میں نے ہائی وے پر آ کر لفٹ کے لیے اشارہ کیا تو کچھ دیر بعد ایک انگریز لڑکی نے کار روکی اور پوچھا کیا ہوا۔ میں نے بتایا گاڑی خراب ہو گئی ہے، اگر آپ مجھے کسی قریبی سٹاپ پر چھوڑ دیں تو مہربانی ہوگی۔ کہنے لگی ابھی اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے ساتھ چلو، واپسی میں سٹاپ پر چھوڑ دوں گی۔ میں نے کہا اوکے۔ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اس کی عمر 20 سال کے قریب ہوگی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ہم ایک بڑے سے بنگلے میں پہنچے۔ اس نے گاڑی گیراج میں پارک کی اور مجھے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گئی۔ گھر میں صرف اس کی ماں تھی، اس نے مجھے ان سے ملوایا۔ اس لڑکی نے اپنی اماں کو کافی کا کہا اور خود مجھے اپنے پرسنل روم میں بٹھا کر اٹیچ باتھ میں نہانے چلی گئی۔ میں کیونکہ پچھلے پورے دن کا جاگا ہوا تھا اس لیے اس کے بیڈ پر بیٹھا اور سو گیا۔ رات تقریباً 9 بجے اس نے مجھے اٹھایا اور کہا اٹھو، تم سٹاپ پر کب سے سو رہے ہو؟ میں نے سوری کیا۔ وہ بولی نو پرابلم، اٹیچ باتھ میں جا کر نہا کر فریش ہو لو، پھر کچھ کھا کر جانا۔ میں اٹیچ باتھ میں داخل ہوا اور فریش ہونے لگا۔ فریش ہونے کے بعد میں نے وہی عربی جبہ پہن لیا۔ پھر جب وہ کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر بولی واہ بڑے ہینڈسم ہو، کیا تم عربی ہو؟ میں نے کہا ایسا ہی سمجھ لو۔ بولی آؤ کچھ کھا لو پھر چلتے ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کی والدہ بھی تھیں۔ کھانا کھایا۔ انہوں نے مجھے جوس پیش کیا تو میں نے منع کر دیا کہ میں جوس نہیں پیتا، مجھے پیپسی کی بوتل دے دیں۔ چنانچہ وہ دونوں جوس پینے لگیں۔ اس کی والدہ نے مجھے رات رکنے کے لیے کہا کہ رات کافی ہو گئی ہے، صبح چلے جانا، تم شیلا کے ساتھ والے کمرے میں آرام کر لو۔ اس کی بیٹی کا نام شیلا تھا۔ میں نے ان کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی ہم دونوں اور اس کے والد ہیں، وہ آج کیونکہ ہفتہ ہے اس لیے ویکینڈ منانے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ لوگوں کا تو کہیں جانے کا پروگرام تو نہیں تھا؟ بولی تھا تو بس اب آپ کے ساتھ ویکینڈ منائیں گے۔ رات تقریباً 12 بجے اس کی والدہ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے پوچھا کہ کوئی مووی ہے دیکھنے کے لیے؟ بولی ہاں۔ چنانچہ اس نے ایک بالی ووڈ کی مووی لگا دی۔ پھر میں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے اور فلم بھی دیکھنے لگے۔ ہم دونوں بیڈ پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ہی ٹی وی پر ہلکی آواز میں فلم چل رہی تھی۔ کمرے کا ماحول بہت پرسکون تھا اور اسی کی ٹھنڈک نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ شیلا مجھ سے میرے ملک پاکستان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، کھانا کیسا ہے اور کیا وہاں بھی اتنی ہی خوبصورتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ پاکستان ایک بہت مہمان نواز ملک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم اور تمہاری اماں نے میری مہمان نوازی کی ہے۔ میں نے اسے اپنے شہر کراچی کی روشنیوں اور سمندر کے بارے میں بتایا تو وہ بڑے غور سے سنتی رہی۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فلم ختم ہو چکی تھی اور رات کافی بیت چکی تھی۔ شیلا کی آنکھوں میں نیند چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ایک انگڑائی لی اور مسکرا کر بولی ندیم تمہاری باتیں بہت دلچسپ ہیں، دل تو نہیں چاہ رہا کہ سوں، لیکن صبح جلدی اٹھنا بھی ہے۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ اب آرام کرنا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس نے بیڈ سے ایک تکیا اٹھایا اور اسے درست کرتے ہوئے کہا تم یہیں آرام سے سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سفر کی تھکن اور پھر پرسکون ماحول کی وجہ سے میری آنکھ جلد ہی لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ میں اٹھا اور شیلا کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا تو شیلا ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ میں آہستگی سے واپس آیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو اور میں جا کر فریش ہونے لگا۔ فریش ہو کر جب میں باہر نکلا اور کپڑے پہنے اور شیلا کے کمرے میں گیا تو وہ جاگ چکی تھی اور بیڈ پر بیٹھی بالوں کو درست کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑی پیاری سی گڈ مارننگ وش کی اور پوچھا کہ رات نیند کیسی آئی۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا کہ بہت پرسکون نیند تھی۔ پھر ہم دونوں کمرے سے باہر آئے۔ لاؤنج میں اس کی اماں پہلے سے موجود تھیں اور ملازمہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ میز پر طرح طرح کی چیزیں سجی تھیں، انڈے، بریڈ، پھل، جوس اور کافی۔ اس کی اماں نے مجھے دیکھتے ہی خوش دلی سے استقبال کیا اور پوچھا بیٹا رات کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا نہیں آنٹی، مجھے تو لگا ہی نہیں کہ میں پردیس میں ہوں، بالکل اپنے گھر جیسا ماحول تھا۔ ناشتے کے دوران اس کی اماں نے شیلا سے کہا آج سنڈے ہے، تم فری ہو تو کیوں نہ ندیم کو جوہانسبرگ کی کچھ مشہور جگہیں دکھا دو، یہ پہلی بار آئے ہیں، انہیں اچھا لگے گا۔ شیلا نے فوراً حامی بھر لی اور میری طرف دیکھ کر بولی ہاں یہ زبردست آئیڈیا ہے، میں تمہیں شہر دکھاؤں گی، پھر شام کو میں تمہیں تمہاری منزل پر ڈراپ کر دوں گی۔ مجھے بھی یہ تجویز پسند آئی کیونکہ بزنس میٹنگیں تو پیر سے شروع ہونی تھیں۔ آج کا دن میرے پاس فارغ تھا۔ ناشتے کے بعد ہم گھر سے نکلے۔ شیلا کے پاس ایک شاندار سپورٹس کار تھی جسے وہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔
جنوبی افریقہ کی سڑکیں کشادہ اور صاف تھیں، دونوں طرف ہرے بھرے درخت اور خوبصورت عمارتیں ماحول کو بہت دلکش بنا رہے تھے۔ شیلا نے راستے میں میوزک سسٹم آن کر دیا اور ہم دونوں انجوائے کرتے ہوئے سفر کرنے لگے۔ سب سے پہلے ہم نیلسن منڈیلا اسکوائر پہنچے۔ وہاں ایک بہت بڑا مجسمہ نصب تھا اور سیاحوں کا کافی رش تھا۔ ہم نے وہاں کچھ تصویریں کھینچیں اور شیلا نے اپنے موبائل سے ہم دونوں کی سیلفیز بھی بنائیں۔ وہ بہت خوش اخلاق اور زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ مجھے ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھی، جیسے کوئی گائیڈ ہو۔ وہاں گھومتے ہوئے ہم نے کافی شاپ سے کافی لی اور ایک بینچ پر بیٹھ کر لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھنے لگے۔ شیلا نے اچانک سنجیدہ لہجے میں کہا، ندیم، تم بہت اچھے انسان ہو۔ مجھے کل سڑک پر تم سے ملنا اور پھر تمہارا ہمارے گھر آنا ایک اتفاق لگتا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ اتفاق ہوا۔ یہاں اکثر لوگ اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، لیکن تم پر بھروسہ کر کے مجھے غلط نہیں لگا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ انجان شہر میں مجھے تم جیسے مخلص دوست ملے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے ایک افریقی ریستوراں میں کھایا۔ شیلا نے میرے لیے وہاں کی مشہور ڈش آرڈر کی جو ذائقے میں بہت لاجواب تھی۔ کھانے کے بعد ہم نے شہر کے کچھ اور حصے دیکھے۔ وہ مجھے ایک اونچی پہاڑی پر لے گئی جہاں سے پورے جوہانسبرگ کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر ٹھنڈی ہوا میں سانس لینا ایک الگ ہی تجربہ تھا۔ شام ہونے لگی تو میں نے شیلا سے کہا، اب مجھے اپنے ہوٹل جانا چاہیے، کل صبح میری میٹنگ ہے اور مجھے کچھ تیاری بھی کرنی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ہم واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں نے ہوٹل کا پتہ اسے بتایا جو شہر کے وسط میں تھا۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے گاڑی پورچ میں روکی۔ یہ الوداعی لمحہ تھوڑا اداس کر دینے والا تھا۔ اس نے اپنا کارڈ نکال کر مجھے دیا اور بولی، یہ میرا نمبر ہے جب تک تم جنوبی افریقہ میں ہو۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے کال کرنا، اور ہاں، پاکستان واپس جانے سے پہلے ایک بار پھر ملنا۔ میں نے اس سے کارڈ لیا اور وعدہ کیا کہ میں ضرور رابطہ کروں گا۔ میں نے شکریہ کے طور پر اسے ایک چھوٹا سا پرفیوم گفٹ کیا جو میں نے دبئی ڈیوٹی فری سے خریدا تھا اور اپنے بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ تحفہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہم نے ہاتھ ملایا اور میں گاڑی سے اتر کر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ رہی تھی اور پھر گاڑی مڑ کر چلی گئی۔ میں ہوٹل کے استقبالیہ ریسیپشن پر پہنچا اور اپنا کمرہ چیک ان کیا۔ ہوٹل بہت شاندار تھا اور میرا کمرہ 10ویں منزل پر تھا، جہاں سے شہر کی روشنیوں کا نظارہ بہت دلکش لگ رہا تھا۔ میں نے فریش ہو کر اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور بزنس میٹنگز کی فائلیں چیک کرنے لگا، لیکن میرا دھیان بار بار گزشتہ 24 گھنٹوں کے واقعات کی طرف جا رہا تھا۔ ہوائی جہاز کا سفر، وہ 2 بہنیں، پھر ٹیکسی کا خراب ہونا، شیلا سے ملاقات اور اس کے گھر قیام، یہ سب کسی فلمی کہانی جیسا لگ رہا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے سوچا شاید شیلا ہوگی خیریت دریافت کرنے کے لیے، لیکن جب میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ ہیلو، کیا میں مسٹر ندیم سے بات کر رہا ہوں؟ میں نے جواب دیا، جی میں ندیم بول رہا ہوں، آپ کون؟ اس شخص نے کہا، میرا نام جیکب ہے، میں اس کمپنی کا مینیجر ہوں جس کے ساتھ کل آپ کی میٹنگ ہے۔ مجھے آپ کو یہ اطلاع دینی تھی کہ کل کی میٹنگ کا وقت تبدیل ہو گیا ہے اور ہمارے باس آپ سے اکیلے میں ڈنر پر ملنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ کے بزنس پروپوزل سے بہت متاثر ہیں، لیکن کچھ ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے تھوڑی عجیب تھی کہ بزنس میٹنگ کی جگہ ڈنر اور وہ بھی ذاتی بات۔ میں نے حامی بھر لی اور فون بند کر دیا۔ میرے ذہن میں کئی سوال ابھرنے لگے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ میٹنگ روم میں نہیں کر سکتے۔ خیر، میں نے کھانا آرڈر کیا، کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن شام کو میں تیار ہو کر جیکب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ یہ شہر سے تھوڑا ہٹ کر ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا۔ گیٹ پر سیکیورٹی گارڈز نے میری تلاشی لی اور پھر اندر جانے دیا۔ اندر کا ماحول بہت پراسرار تھا۔ بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں اور کچھ لوگ لان میں بیٹھے تھے۔ جیکب مجھے لے کر ایک بڑے ہال میں داخل ہوا۔ وہاں صوفے پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سا روب تھا۔ یہ مسٹر ڈیوڈ تھے، کمپنی کے مالک۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رسمی باتوں کے بعد انہوں نے اصل مضمون بیان کیا جو سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مسٹر ڈیوڈ نے کہا، دیکھو ندیم، ہم تمہارے ساتھ بزنس کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم پاکستان سے آ رہے ہو اور تمہارے کچھ تعلقات ایسے لوگوں سے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم بزنس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا کام اور کرو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسا کام؟ وہ مسکرائے اور بولے، ہماری کچھ خاص شپمنٹس ہیں جو ایشیا جانے ہیں۔ ہمیں ایک بھروسہ مند پارٹنر چاہیے جو کسٹم کلیئرنس کے معاملات سنبھال سکے۔ اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہیں من مانی قیمت دیں گے۔ مجھے فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ سیدھے سادھے بزنس مین نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق کسی غیر قانونی دھندے سے ہے۔ میں ایک مشکل میں پھنس چکا تھا۔ اگر انکار کرتا ہوں تو یہ لوگ خطرناک ہو سکتے ہیں، اور اگر ہاں کرتا ہوں تو میں ایک بڑی دلدل میں دھنس جاؤں گا۔
ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے کہ اچانک ہال کا دروازہ زور سے کھلا اور پولیس کی وردی میں ملبوس کئی اہلکار اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ وہی 2 لڑکیاں بھی تھیں جو مجھے جہاز میں ملی تھیں اور خود کو طالب علم بتا رہی تھیں۔ وہ دونوں پولیس کی وردی میں تھیں۔ میرے لیے ایک زبردست جھٹکا تھا۔ وہ لڑکیاں دراصل جنوبی افریقن انٹیلیجنس کی خفیہ ایجنٹ تھیں اور وہ جہاز میں محض اتفاق سے میرے ساتھ نہیں بیٹھی تھیں بلکہ وہ مشن پر تھیں۔ بڑی بہن نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، ندیم گھبراؤ مت، تم محفوظ ہو، ہم کافی عرصے سے مسٹر ڈیوڈ کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہاں افراتفری مچ گئی۔ پولیس نے مسٹر ڈیوڈ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ جیکب بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن چھوٹی بہن نے اسے دبوچ لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا حیران۔ وہ دونوں لڑکیاں میرے پاس آئیں اور بولی، ساری ندیم، ہم نے تمہیں بتایا نہیں لیکن ہمیں شک تھا کہ ڈیوڈ تم سے رابطہ کرے گا۔ تم ایک شریف شہری ہو اس لیے ہم تمہیں بچانے یہاں پہنچ گئے۔ اس ہنگامے کے بعد پولیس نے میرا بیان ریکارڈ کیا اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ دونوں بہنیں مجھے باہر تک چھوڑنے آئیں اور ہنستے ہوئے بولیں، اب بتاؤ کیسی رہی تمہاری یہ بزنس ٹرپ؟ میں نے سر پکڑ لیا اور کہا، یہ بزنس ٹرپ کم اور ایکشن فلم زیادہ لگ رہی ہے۔ میں واپس ہوٹل آ گیا لیکن دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب بس بہت ہو گیا، مجھے جلد از جلد اپنا جائز بزنس نمٹا کر یہاں سے نکلنا چاہیے۔ میں بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ مجھے شیلا کا خیال آیا۔ میں نے اسے میسج کیا اور بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، تفصیل نہیں بتائی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ کل میں اپنی واپسی کی ٹکٹ کنفرم کروا لوں گا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح جب میں اٹھا تو میرے کمرے کے دروازے کے نیچے ایک لفافہ پڑا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچی اور ایک چابی تھی۔ پرچی پر لکھا تھا، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، ندیم صاحب آپ ہمارے مہمان ہیں، اتنی جلدی کیسے جا سکتے ہیں؟ پارکنگ میں گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کیا ڈیوڈ کے لوگ اب بھی باہر ہیں یا یہ کوئی نیا چکر ہے؟ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ایک نئی اور دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ آج کی داستان جذبات، محبت کی نزاکت اور انسانی رشتوں کی انکہی سچائیوں پر مبنی ہے جو آپ کے دل کے تار چھیڑ دے گی۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر بہترین کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ میرا نام احسن ہے اور میں اپنی زندگی کی 17 بہاریں لے چکا تھا۔ میرا تعلق لاہور کے ایک متوسط طبقے سے تھا، لیکن قسمت مجھے کراچی لے آئی جہاں مجھے اپنے ماموں کے گھر رہنا تھا۔ میرے ماموں، جن کا نام فراز صاحب تھا، ایک انتہائی خوش اخلاق اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھے اور اللہ کا دیا سب کچھ ان کے پاس تھا، گاڑی، بنگلہ اور بے تحاشا دولت۔ لیکن ان کی زندگی کی سب سے بڑی دولت ان کی اہلیہ میری ممانی سائرہ بیگم تھیں۔ سائرہ بیگم حسن و جمال کا ایک شاہکار تھیں۔ ان کی عمر 30 کے پیٹھے میں تھی، لیکن ان کا انداز اور رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ وہ 20 سال کی دوشیزہ معلوم ہوتی تھیں۔ فراز ماموں اور سائرہ ممانی کے درمیان محبت کی ایک ایسی مثالی فضا قائم تھی جو کسی بھی دیکھنے والے کو رشک میں مبتلا کر سکتی تھی۔ ان کے 2 پیارے بچے تھے، لیکن گھر کا ماحول اتنا خوشگوار اور کھلا تھا کہ مجھے کبھی بھی وہاں اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ میں اس عمر میں تھا جہاں انسان کے جذبات انگڑائی لیتے ہیں اور دنیا رنگین نظر آنے لگتی ہے۔ میں اکثر دیکھتا کہ ماموں جب بھی آفس سے آتے، ممانی جس طرح ان کا استقبال کرتی، وہ منظر بہت دلکش ہوتا۔ ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے جو بے پناہ محبت اور کشش تھی، وہ مجھ جیسے نوجوان لڑکے کے لیے ایک نئی دنیا کی دریافت تھی۔ وہ دونوں کھلے ذہن کے مالک تھے، اپنی محبت کا اظہار چھپاتے نہیں تھے، بلکہ ان کے ہنسنے، بولنے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے انداز میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی۔ کراچی کی شامیں ویسے بھی بہت حسین ہوتی ہیں۔ ماموں کے گھر کا ماحول پرسکون تھا اور اکثر دوپہر کے وقت جب بچے اسکول سے تھک کر سو جاتے تو گھر میں ایک عجیب سی رومانوی خاموشی چھا جاتی۔ میں اکثر اپنے کمرے میں لیٹا کتابیں پڑھتا رہتا یا موبائل پر وقت گزارتا، لیکن میرے ذہن میں ماموں اور ممانی کی وہ محبت گھومتی رہتی جو وہ ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ ایک اتوار کا دن تھا، بادل گھر کر آئے تھے اور موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ ماموں کی چھٹی تھی اور بچے نانی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف میں، ماموں اور ممانی موجود تھے۔ میں چھت پر جانے لگا تاکہ موسم کا لطف اٹھا سکوں، لیکن سیڑھیوں سے گزرتے ہوئے میری نظر ماموں کے بیڈ روم کی طرف پڑی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے دھیمی دھیمی سرگوشیوں اور ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سی تجسس کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ مجھے وہاں رکنا نہیں چاہیے تھا، یہ اخلاقی طور پر غلط تھا،
لیکن نوجوانی کی ناتجربہ کاری اور تجسس نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے چوری چھپے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکا۔ منظر کچھ ایسا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر دستک دے رہی تھیں۔ ماموں اور ممانی ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ منظر کوئی عام منظر نہیں تھا، بلکہ اس میں محبت کی وہ انتہا تھی جو شاید صرف کہانیوں میں سنی تھی۔ ان کے درمیان جو قربت اور کیمسٹری تھی، اس نے میرے اندر سوئے ہوئے جذبات کو پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن وہ منظر میری آنکھوں میں جم سا گیا تھا۔ میرا وجود کانپ رہا تھا اور دل کی دھڑکن قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد میری حالت بدل گئی۔ مجھے اب گھر کے ہر کونے میں محبت کی وہ خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں اکثر ایسے موقعوں کی تلاش میں رہنے لگا جب میں انہیں دیکھ سکوں۔ میری نظروں میں اب ایک عجیب سی پیاس تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دوپہر میں اسی طرح دھیمی چال چلتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک ممانی سامنے آ گئیں۔ میں گھبرا گیا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ممانی نے میری آنکھوں میں وہ چور دیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھدار تھیں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، بس گہری نظروں سے دیکھا اور مسکرا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ شام کو جب میں چھت پر اکیلا کھڑا تھا تو ممانی میرے پاس آئیں۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ مجھے لگا کہ اب میری شکایت ماموں سے ہوگی اور مجھے واپس لاہور بھیج دیا جائے گا، لیکن ممانی کا انداز بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولے، احسن، تم اب بڑے ہو رہے ہو، تمہاری عمر کے تقاضوں کو میں سمجھتی ہوں۔ چھپ کر دیکھنا اچھی بات نہیں، اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے معافی مانگی۔ ممانی، مجھے معاف کر دیں، میں بہک گیا تھا۔ ممانی نے ہنستے ہوئے کہا، پاگل لڑکے، جوانی میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، لیکن اسے صحیح رخ دینا ضروری ہے۔ تمہیں اگر محبت اور فربت کی اتنی ہی سمجھ بوجھ حاصل کرنی ہے تو اسے صحیح طریقے سے سیکھو۔ میں حیران رہ گیا کہ ممانی کیا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میری ایک بہت پیاری دوست ہے نائلہ، وہ پاس والی سوسائٹی میں رہتی ہے۔ اس کا شوہر کاروبار کے سلسلے میں لندن میں ہوتا ہے اور وہ یہاں اکیلی رہتی ہے۔ وہ بہت نفیس اور ادبی ذوق رکھنے والی خاتون ہے۔ وہ تنہائی کا شکار ہے اور اسے کسی ایسے بھروسے مند انسان کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھ سکے اور اس کی تنہائی بانٹ سکے۔ تم اس کے پاس جایا کرو، اس کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرو۔ تمہیں وہاں زندگی اور محبت کے وہ آداب سیکھنے کو ملیں گے جو چھپ کر دیکھنے سے نہیں ملتے۔ میرے لیے یہ پیشکش کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ ممانی نے جس انداز میں نائلہ کا ذکر کیا تھا، میرے دل میں اس اجنبی خاتون کے لیے ایک اندیکھی کشش پیدا ہو گئی۔ اگلے ہی دن ممانی مجھے نائلہ کے گھر لے گئیں۔ نائلہ کا گھر بہت خوبصورت اور سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ جب نائلہ ڈرائنگ روم میں آئیں تو میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ممانی کی ہم عمر تھیں، لیکن ان کا حسن ایک الگ ہی داستان سنا رہا تھا۔ سانولی رنگت، بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں اور چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ۔ انہوں نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو ان کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہا تھا۔ ممانی نے تعارف کروایا، نائلہ، یہ میرا بھانجا احسن ہے، بہت پیارا اور تمیزدار لڑکا ہے۔ یہ تمہاری تنہائی کا بہترین ساتھی ثابت ہوگا۔ تم اسے اپنا چھوٹا بھائی یا دوست سمجھ سکتی ہو۔ نائلہ نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور مسکرا کر کہا، خوش آمدید احسن، مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور مٹھاس تھی۔ اس دن کے بعد میرا معمول بن گیا کہ میں کالج سے واپسی پر نائلہ کے گھر چلا جاتا۔ شروع میں بہت جھجکتا تھا، لیکن نائلہ نے اپنی شفقت اور دوستانہ انداز سے میری جھجک ختم کر دی۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتی، ہم چائے پیتے اور دنیا جہاں کی باتیں کرتے۔ وہ مجھے اردو ادب کے شاہکار ناولوں کے بارے میں بتاتی۔ کبھی کوئی شعر سناتے تو کبھی اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرتی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان بے تکلفی بڑھنے لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ نائلہ صرف ایک خوبصورت عورت نہیں ہے، بلکہ وہ جذبات کا ایک ایسا سمندر ہے جو کناروں سے چھلکنے کو بےتاب ہے۔ ان کی آنکھوں کی اداسی مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ اکثر مجھے بتاتی کہ لندن میں ان کے شوہر بہت مصروف ہیں اور انہیں یہاں اپنی بیوی کی جذباتی ضروریات کا احساس ہی نہیں ہے۔ ایک برسات کی شام تھی، میں نائلہ کے گھر موجود تھا۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور کمرے میں موم بتی کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ نائلہ کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھیں۔ میں ان کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ موم بتی کی روشنی میں ان کا چہرہ کسی دیوی کی طرح دمک رہا تھا۔
इस लम्हे अल्फाज खत्म हो गए और खामोशी ने बात करना शुरू कर दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आहसन, क्या तुम जानते हो तन्हाई इंसान को किस तरह अंदर से खोखला कर देती है? मैंने हिम्मत करके उनका हाथ थाम लिया। उनका हाथ बहुत नर्म और गर्म था। मैंने कहा, मैं हूं ना नाइला जी, मैं आपको कभी तन्हा नहीं होने दूंगा। इस लम्हे हमारे दरमियान जो फासला था वो मिट गया। ये वो लम्हा था जब मैंने जाना कि मोहब्बत सिर्फ जिस्मानी कशिश का नाम नहीं बल्कि दो रूहों के मिलने का नाम है। नाइला ने मुझे मोहब्बत की वो बारीकियां सिखाईं जो मैं कभी किताबों में नहीं पढ़ सकता था। उन्होंने मुझे सिखाया कि किसी की आंखों में देखकर उसके दिल का हाल कैसे पढ़ा जाता है, लम्स की जुबान क्या होती है और खामोशी में मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाता है। हमारा ये ताल्लुक वक्त के साथ गहरा होता गया। मैं अब एक आम लड़का नहीं रह गया था, बल्कि नाइला की सोहबत ने मुझे एक पुख्ता मर्द बना दिया था। मैं उनका ख्याल रखता, उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता और बदले में वो मुझे वो प्यार और तवज्जो देती जिसके लिए मैं तरस रहा था। मोमानी मुझसे अक्सर पूछती कि कैसी है मेरी दोस्त, और मैं मुस्कुरा कर कहता, वो बहुत अच्छी हैं और अब उदास नहीं रहती। मोमानी मेरी बात समझकर मुस्कुरा देती जैसे उन्हें सब खबर हो। नाइला के साथ गुजारे हुए वो लम्हात मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया बन गए। उन्होंने मुझे ना सिर्फ मोहब्बत करना सिखाया बल्कि औरत की इज्जत करना, उसके जज्बात को समझना और उसकी रज़ा का एहतराम करना भी सिखाया। वो मेरी उस्ताद भी थीं और मेरी महबूबा भी। लेकिन वो हमेशा कहती थीं, आहसन, ये वक्त का एक पड़ाव है, तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी बनानी है। तकरीबन 1 साल इसी तरह गुजर गया। मैंने अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दी और साथ ही नाइला के साथ अपने रिश्ते को भी निभाया। फिर एक दिन मोमानी ने मामू से कहा, फराज, अब आहसन जवान हो गया है, माशाअल्लाह समझदार भी है, हमें इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मामू पहले तो हंसे कि अभी ये बच्चा है, लेकिन जब उन्होंने मुझ में आई तब्दीली और संजीदगी देखी तो वो मान गए। मोमानी ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी फैमिली में रिश्ता देखा। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं उदास हो गया और सीधा नाइला के पास गया। मैंने नाइला से कहा, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं आपके साथ खुश हूँ। नाइला ने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और समझाया, आहसन, हर रिश्ते की एक मंजिल होती है, हमारा साथ बहुत खूबसूरत था, तुमने मेरी तन्हाई दूर की और मैंने तुम्हें मोहब्बत का शऊर दिया। लेकिन जिंदगी का सफर यहीं नहीं रुकता, तुम्हें अपना घर बसाना है, यही दुनिया का दस्तूर है। मेरी मोहब्बत तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना चाहती है। नाइला की बातों ने मेरे दिल को इत्मीनान बख्शा। मैंने महसूस किया कि वो कितनी अजीम खातून है जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके मेरे मुस्तकबिल का सोच रही हैं। उनकी तरबियत ने मुझे इतना बाहिम्मत बना दिया था कि मैं हकीकत को कबूल कर सकूं। मेरी शादी तय पा गई। शादी वाले दिन मैं बहुत खुश भी था और थोड़ा जज्बाती भी। मैंने दिल ही दिल में नाइला और मोमानी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुझे जिंदगी जीने का ढंग सिखाया। आज मैं अपनी बीवी के साथ एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और उसका ख्याल रखता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे नाइला ने मुझे सिखाया था। वो यादें, वो शामें और वो मोहब्बत की तरबियत आज भी मेरे दिल के गोशे में महफूज है, लेकिन एक पाकीज़ा याद की तरह। मोमानी की इस हिकमत अमली ने मुझे भटकने से बचा लिया और एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां मैंने मोहब्बत की महराज को पा लिया। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि किसी की ज़ात की तकमील करने और उसे एक बेहतर इंसान बनाने का नाम है।